अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो में हमने बात करनी है, एक तरफ हलीमा खान साहिबा और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत। हलीमा खान साहिबा का जो ऑनस्लॉट या जो चार्जशीट है, जो पार्टी की क़यादत और स्पेशली वो जो तमाम सीनियर वकला जो कि हलीमा खान साहिबा ने, जिस तरह से आपको पता है, एक रोज़ कबल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक गिला उनका है इसी बात का कि वो बड़े रिलैक्स मोड में चली गई है पार्टी की आदत, और अब वो कुछ कर नहीं रहे हैं इमरान खान साहब के लिए उनकी सेहत से मुतालिक जो इशू मामलात हैं, जिस पर फैमिली को बहुत शदीद कंसर्न्स हैं। लेकिन पार्टी की आदत बहुत रिलैक्स मोड में नज़र आ रही है। सो उस पर ज़रा रद्द-ए-अमल भी आना स्टार्ट हुआ है, उसका जिक्र करेंगे। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक बड़ा ही कोई स्टार्टलिंग पॉइंट रेस किया है, जो कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी जो वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उनके सामने रखा। तो उन्होंने भी, उनकी भी एडमिशन जो आई इमरान खान साहब की कंडीशन को लेके, उन्होंने प्रीटी मच जो पार्टी क़यादत और जो फैमिली की कंसर्न्स है इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, और जो एक संगीन नौइयत का उनको एक इशू है जो कि अब तक एड्रेस नहीं हो पाया है, उसको लिटरली आके एंडोर्स कर दिया हाँ, वज़ीर साहब ने भी। और उस पे हम ज़रा आपको बताएँगे कि किस तरह से इमरान खान साहब की एक हॉस्पिटल मुंतकली का, शिफ्ट करने का एक पूरा केस बाकायदा तैयार हो गया है और एक राह हमवार हो चुकी है। सो थैंक्स टू बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जिन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया है। वो क्या है और वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ ही तहरीक तावुज़-ए पाकिस्तान का भी उनकी अपोज़िशन की जो का इत्तेहाद जो है, उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने एक एलामिया जारी किया है। एलामिया में उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात पे आमादगी का इज़हार किया है एक ऐसे वक़्त में कि जब हलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जी मेरे भाई के लिए आपने एहतजाज करना है और आप इस एहतजाज को जो है वो एक ज़रा हायर एक लेवल पे लेकर जाएँ। लेकिन ऐसे में अपोज़िशन इत्तेहाद डिसाइड करती है कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, और बावजूद इसके कि इतने इस वक़्त एक प्रेशर बिल्ड अप होना शुरू हो चुका है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिस किस्म के कंसर्न्स इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनके सेहत को लेके जो कंसर्न्स हैं, उस पे इंटरनेशनल प्रेशर उधर से जहाँ से बन रहा है, वहीं पे पाकिस्तान में बावजूद इसके कि इतनी मिसगवर्नेंस के का इशू जो है वो इतना हाईलाइट हुआ है, इतने मसाइल हैं मुल्क के अंदर। ऑपोज़िशन को इस वक़्त ऑपोज़िशन चाहती है कि हुकूमत को मज़ीद एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में कर दे, और वो खुद ही टेबल कर रही है कि जी हम आपसे मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि पाक अफ़गान सरहद पर जो इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम की काबुल, कंदहार और पख्तिया में अहम मिलिट्री तंसीबात को मौसर फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाकर तबाह किया है। ताज़ा तरीन पाक फ़िज़ाइया के फ़िज़ाई हमलों के दौरान काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह की गई हैं। कंदहार में फ़िज़ाई हमले के दौरान एक कोर हेडक्वार्टर और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुई। पाक फ़िज़ाइया के फ़िज़ाई हमलों के दौरान कंदहार में एम्यूनेशन डिपो और लॉजिस्टिक्स बेस भी तबाह की गई। पाक फ़िज़ाइया के मौसर हमले के दौरान पक्तिया में भी कोर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया, और ऐसे में दर्जनों के करीब जो अफ़गान हैं उनको जहन्नुम वासिल भी किया गया है। और ये जो दहशतगर्द हैं, अगेन पाकिस्तान की जो ये एक मौसर, एक प्रोएक्टिव, पाकिस्तान ने दिखा दिया कि जी किस तरह से पाकिस्तान कैपेबल है, टेक्नोलॉजिकली भी कितना एडवांस है। तमाम तर उनको बताया जा रहा था कि अगर तो मुसलसल जिस तरह से अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है इन दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान, आपने गुज़िश्ता साल के भी देखा कि एक तकरीबन कोई 8-9 माह तक पाकिस्तान एंगेज कर रहा था अफ़गान रजीम के साथ। कतर में, इस्तांबुल में वो जो मुज़ाकराती राउंड्स हो रहे थे, उसमें पाकिस्तान एक एश्योरेंस चाहता था कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गान रजीम की तरफ से ये एक एश्योरेंस मिलती, एक रिटन एश्योरेंस मिलती, उस सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल उनकी नहीं होगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सबके सामने है, पाकिस्तान के पास एविडेंसेस मौजूद है कि किस तरह से दहशतगर्दों को जो है वो उसकी मावनत की जा रही है। और फिर ये एक नेक्सस पूरा जो नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, वो बहुत पेश नज़र आता है, क्योंकि आज इसके एविडेंसेस मुझे इस लिहाज से भी आपके सामने मेंशन करने में मैं ज़रूर चाहूँगी कि सामने रखूँ कि जो मीडिया प्रोपेगेंडा का जो मॉडल है, वो भी उसी सेम इंडियन प्लेबुक से जो है वो ड्रॉ किया गया है।
جو ہم نے گزشتہ سال پاک انڈیا کانفلکٹ کے دوران جس طرح کی بھارت کی پورا ایک میڈیا پروپیگنڈا وار مانگرنگ کی ایک صورتحال ہم دیکھ رہے تھے، افغانستان کے سائڈ سے بھی وہی کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور کہ جی اتنا ایک باقاعدہ طور پہ اس کو اسکلیٹ کر دیا گیا پورے اس ماحول کو، اور بتایا جا رہا تھا کہ جی پاک فوج کے اتنے ہم نے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے ہیں، ہلاک کر دیے ہیں، اور یہ فیک جو سارا جو پروپیگنڈا ٹولز استعمال کرتے ہوئے بتایا جا رہا تھا کہ جی جس طرح آپ کو یاد تھا کہ لاسٹ ایئر بھارت جو چیخ پکار کر رہا تھا کہ جی کراچی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اسلام آباد جو ہے انہوں نے ہتھیا لیا ہے، اور لاہور وہ کانکر کر چکے ہیں، سو غرق کر دیا ہے کراچی کو. سو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں افغانستان کے سائڈ سے نظر آئی تھی کہ جو اپنی خام خیالی میں وہ لوگوں کو بتانے کی سوشل میڈیا پہ کوشش کر رہے تھے کہ جی انہوں نے بہت تباہیاں پھیر دی ہے، جبکہ حقیقت میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے پرو ایکٹیولی، اور ان کو بتا رہے تھے کہ اگر تو وہ اپنا گھر جو ہے آرڈر میں نہیں کرتے تو پھر پاکستان ول بی لیفٹ ود نو ادر آپشن دین آپٹنگ فار ایکسٹریم ایکشنز. اور پاکستان نے وہی کیا، اور طالبان رجیم کے ساتھ جب جو مذاکرات کے تمام ادوار جو ہیں جب وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے انٹل لاسٹ اکتوبر نومبر، تو پھر یہ چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی کسی کے لیے بھی. اس قسم کی جو ہمیں صورتحال ہے وہ نظر آنی تھی، اور پاکستان نے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جو یہ ایک تناؤ اور کشیدگی کا جو ماحول ہے جو ایک شدت اختیار کر رہا تھا، انٹینسیفائی ہو رہا تھا، سو پاکستان بار بار وارن کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس طرف جایا جا سکتا ہے. اچھا، پاکستان کی جانب سے افغانستان کو بار بار وارننگ دی جا رہی تھی کہ if they don't put their house in order تو پاکستان will have to opt for an option where پاکستان will be taking extreme actions. اور چاہے وہ ایکشن ایئر اسٹرائکس کی فارم میں ہو یا ملٹری آپریشنز کے فارم میں ہو، لیکن پاکستان یہ چیز کرے گا، ان کو باور کرا چکا تھا، اور یہ ان کارروائیوں میں کمی نہیں آ رہی تھی ان کی سائڈ سے. لہٰذا بالکل ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. پاکستان نے یہ مسلسل ان کو جواب دینا ہے اور دینا چاہیے بھی، کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا، آپ ہمارے یہاں پہ سیولینز کو، ہمارے سیولین سپیسز کو، آپ ملٹری انسٹالیشنز کو اگر آپ نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے، آپ ہمارے ملک کے اندر آ کے اگر انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، امن و امان کی صورتحال کو ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس قسم کی کارروائیوں کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. اور پاکستان نے بڑی پریسیشن کے ساتھ پاکستان یہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے اسی موقف کا ایک ہمیں ایک اس کی شکل نظر آتی ہے کہ جو پاکستان ریپیٹڈلی کہتا آیا ہے. اول تو ہم مذاکرات کے ذریعے امن کی ہمیشہ ہم نے ایڈوکیسی کی، اور ہم مذاکرات کے ذریعے ایک حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایشورنس ان کی طرف سے نہیں آ رہی جس طرح سے، تو پھر اس قسم کے اقدامات کی طرف پاکستان نے جانا تھا. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کے یہ معاملہ کیا صورت اختیار کرتا ہے. آیا کہ کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن ہمیں اس میں نظر آتی ہے، یا پھر پاکستان ول اگین گو فل تھروٹل، اور اس قسم کی کارروائیوں کو جو ہے وہ مزید ہم اس میں ایک تیزی آتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن جنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اسپیشلی یہ دونوں ممالک نے یہ بات ریئلائز بھی کرنی ہے کہ کیا دونوں ممالک اور دونوں ممالک کی جو عوام ہے، کیا وہ یہ افورڈ کر سکتی ہے اس قسم کی صورتحال جہاں پہ افغانستان کے بھی لوگ جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے، ایک دہائیوں سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور اکنامکلی، اور جس قسم کی صورتحال وہاں پر رہی. پاکستان میں بھی اس وقت بہت چیلنجز ہمیں پولیٹیکل اور اکنامک فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں. سو دونوں ممالک نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ فرنٹ کھولنا افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب آتے ہیں ذرا جی علیمہ خان صاحبہ نے، جو ان کا رد عمل تھا علیمہ خان صاحبہ نے. اینڈ ٹائم اینڈ اگین فیملی کچھ نہ کچھ اپنے کنسرنس کا اظہار کرتی آئی ہے، اور ایون لیڈرشپ کہتی آئی ہے کہ جی فیملی کے کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. ان کی فرسٹریشن ہے، بہنیں ہیں، بالکل بھائی کے لیے پریشان ہیں، اس کا وہ ٹالریبل بھی ہے، اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، اور ہمارے شوز پہ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیشہ سے یہ ایک موقف اختیار کرتی ہوئی نظر آئی. بٹ پرہیپس دس از دا ویری فرسٹ ٹائم کہ جب علیمہ خان صاحبہ نے آ کے ایک پبلک ڈومین میں وہ یہ بات، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بیچ چوراہے پہ لا کے ہانڈیا پھوڑ دی ہے، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے اگرچہ پہلی دفعہ انہوں نے نام لے کے سب کو ضرور ایک سوال کیا ہے کہ جی وہ تمام وکلا جو پوزیشنز جن کے پاس ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے کیسز وغیرہ دیکھ رہے تھے،
وہ آخر کدھر ہیں؟ وہ احتجاج میں کیوں نہیں آتے؟ وہ نظر نہیں آتے؟ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں جس کا پریٹی مچ علی ظفر صاحب کے کو ہٹا کے باقی ساروں نے اپنا ایک ڈیفینس جو ہے وہ پیش کیا ہے، سامنے رکھا ہے، رد عمل سامنے آیا. آج گوہر صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کا ایک بھرپور یہ جو آن سلاٹ یا اس کو چارج شیٹ ہی کہیں، یہ ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ میں اس کو نہیں کہوں گی، یہ ایک بھرپور چارج شیٹ تھی. اور علیمہ خان صاحبہ نے لائک آئی سیڈ کہ یہ فرسٹ ٹائم ضرور ان کا نام لے کے سامنے رکھا ہوگا، لیکن یہ کچھ عرصے سے یہ نقطہ ضرور ریز کیا جا رہا ہے. ایون ورکرز جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ان کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، ورکرز یہی سوال کر رہے ہیں. لیڈرشپ ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. ہم سے بھی آف دا ریکارڈ جب کافی لوگوں کی بات ہوتی ہے تو جی ایک دوسرے پر بڑے نالا ہیں سب، ایک دوسرے کی جو کردار ہے اس کو بڑا کویشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کون کیا رول پلے کر رہا ہے. وکلا جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بالکل ویسے آپ کو بظاہر نظر نہیں آئیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے بہت کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے. سو اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے ایز فیملی کیونکہ کنسرنز ان کے موجود ہیں، اور ان کا ایک جو انہوں نے ایک جو وجہ سامنے رکھی ہے وہ بھی بڑی ویلڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کنسرنز اپنی جگہ پر برقرار ہیں، لیکن باوجود اس کے حکومتی ورژن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بڑی ریلیکس موڈ میں، اب انہوں نے وہ کمفرٹیبل ایک کمفرٹ زون میں تو آپریٹ کر رہی تھی قیادت، جو کہ بار بار ان سے سوال کیا جا رہا تھا اسی بات پہ. علیمہ خان صاحبہ نے اس کو باقاعدہ ایک نام دے دیا کہ یہ ایک ریلیکس موڈ میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں پارٹی، اور اسی موڈ میں جو ہے وہ اب آگے معاملات کو لے کے چل رہی ہے. سو نئی بات نہیں کی علیمہ خان صاحبہ نے، اگرچہ کانٹیکس نیا ضرور ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے. تو چارج شیٹ اب یہ علیمہ صاحبہ نے سامنے رکھی ہے، لانچ کی ہے، جو انہوں نے یہ ایک ڈائریکٹو بھی دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب قیادت جو ہے وہ کوئی بھی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو بیان ہے وہ بغیر اجازت کے نہیں دے گی. آج شیخ وقاص اکرم صاحب میرے پروگرام میں تھے اور میں نے ان سے یہ سب سوال کیا تو انہوں نے کہا میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں پارٹی کا، میں بالکل چیز سامنے خود رکھوں گا، ہاں ہم فیملی سے مشاورت ضرور کریں گے. علیمہ خان صاحبہ کا جو شکوہ ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جو بیرسٹر گوہر خان صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پمز اسپتال گئے تھے، عمران خان صاحب کی پروسیجر کے حوالے سے ان کو جو بریفنگ دی گئی تھی، اس بات کا فیملی کو محسن نقوی کے تھرو پتہ چلا، اور یہاں تک کہ محسن نقوی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا یہ تک بھی کہا تھا کہ جب بیرسٹر گوہر خان صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل چلے جائے، لیکن انہوں نے ریلکٹنس کا اظہار کیا. اور اس حوالے سے بھی علیمہ خان صاحبہ نے یہ ایک امپریشن دیا کہ ان کو نہیں بتایا گیا پارٹی چیئرمین کی طرف سے. میں نے کافی لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے آج اپروچ کر کے پوچھنے کی کوشش کی کہ آیا واقعی میں علیمہ خان صاحبہ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا ان تمام معاملات پہ. بیرسٹر گوہر خان صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جب جا رہے تھے پمز اسپتال اس بریفنگ کے حوالے سے تو ان کو نہیں بتایا گیا تھا فیملی کو، یا واپس آ کے ان کو نہیں بتایا گیا تھا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کو ہر معاملے پر آن بورڈ رکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے ان کو آن بورڈ، اور ان کو ہر معاملے پر بریف کیا جاتا ہے. سو یہ گوہر صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے اس بریفنگ سے متعلق بھی علیمہ خان صاحبہ کو بتایا گیا تھا. گوہر صاحب کہتے ہیں علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن ہے، لیکن مجھے اپنے ایمنیس پر فخر ہے. انہیں عہدے، گاڑیاں اور کیسز معاف کرنے کی آفر کی جاتی ہے لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. میں فیملی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن ہماری عمران خان کے لیے محبت آؤٹ کلاس ہے. گوہر خان صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جب وہ کال ان کو کی گئی تھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے جو اڈیالہ جیل جانے کی آفر کی جا رہی تھی، تو اس میں اس کانفرنس کال میں کون شامل تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب. اس بات کو بھی بڑا خفیہ رکھا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اس کال کا حصہ تھے، اس کانفرنس کال کا حصہ تھے. وہ سہیل آفریدی صاحب جن کو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت دے رکھی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل پریشر اسپیشلی برٹش پارلیمنٹ میں جس طرح سے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ملاقات کروانے کے حوالے سے آواز اٹھ رہی ہے، فیملی کی ایکسس عمران خان صاحب تک نہیں ہے، ذاتی معالجین ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کی ایکسس روکی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے ہیلتھ سے متعلق بہت کنسرنز موجود ہیں، اور ان کی آنکھ کا جو ایک پرسسٹنٹ مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. سرکاری آپ کچھ بھی رپورٹ سامنے لے کر آ جائیں، اپنا کچھ بھی آپ موقف سامنے رکھنا چاہیں، لیکن فیملی مطمئن تبھی ہوگی جب وہ خود ان کو جا کے دیکھے گی، ان سے بات کرے گی. گورنمنٹ کہتی ہے ہم بہترین ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ یہ آپ کا ورژن ہے، اور آپ یہ تب کہہ رہے ہیں جب آپ نے 2-3 سال سے مسلسل
آپ نے ایک اپنے اوپریسو ٹیکٹکس، اپنے جو اس قسم کے جو سنگین نوعیت کے جو اقدامات ہیں اور جن کے کانسیکوینسز بہت سنگین رہے، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک میں جس طرح سے آپ نے نظام چلایا۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت بھلائی کر رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن ہے جو کہ انٹرنیشنل پریشر آنے کے باوجود، گورننس کے سیریس مسائل ہونے کے باوجود، جس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس گروپس، پریس فریڈم گروپس، جو سارے آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب سامنے آ کے وزیر اعظم کو جھنجھوڑ رہے ہوں خط لکھ لکھ کر کہ آپ نے ملک کو جس طرح کا ملک میں ماحول ہو چکا ہے، چاہے وہ صحافت کے لیے، چاہے وہ ایک آزادانہ جو ایک شہری کے طور پہ ایک زندگی گزارنے کے حوالے سے جو آپ نے ایک گھٹن کا ماحول کریٹ کر دیا، تو وزیر اعظم آپ اپنے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اس کو نبھانے کی طرف آئے۔ آپ اس تمام تر یہ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو بھی بلند و بانگ دعوے کریں کہ جی ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے بہا دی ہیں یہاں پر، لیکن آپ کو یاد کس چیز پہ رکھا جائے گا؟ سب سے اہم بات تو یہی ہے، یاد آپ کو اس بات پہ رکھا جائے گا کہ آپ کی ناک کے نیچے صحافیوں کو، ایکٹیوسٹ کو، لوگوں کو اندھا دھند اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، کیسز لگنے نہیں دیے جا رہے۔ ایک کیس میں بیل ہوتی ہے، وہ سراب برکت جو ہمارے کلیگ ہیں، اس کو ایک کیس میں بیچارے کو بیل ہوگی تو دوسرا کیس پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے۔ سو اس قسم کے جب ماحول، اس قسم کے جب حالات آپ نے بنائے ہوئے ہوں، تو اس پر آپ آ کے کہیں کہ جی ہم نے بڑے اچھے اقدامات کر دیے اور ملک میں بہتری آ رہی ہے، جہاں پر غربت کی سطح، بے روزگاری کی شرح، مہنگائی کی شرح آپ کو جس قسم کے الارمنگ لیولز پہ نظر آ رہی ہو، لیکن باوجود اس کو پھر حکومت اپنے شاہانہ اخراجات اور جو ایلیٹ آپ کا جو ایک لیوش لائف سٹائل ہے جس میں آپ 10-10 ارب کے جہاز پرچیز کر رہے ہوں اس ٹیکس پیئرز کے پیسے سے، ایسے میں اپوزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، انگیج کرے گی، اور آج یہی کچھ وہ اس ڈیکلریشنز میں سامنے آیا جب اپوزیشن اتحاد نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حکومت کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، اور اگر پرائم منسٹر اچکزئی صاحب کے پاس جا کر وہ ملاقات کریں گے اور آفر کرتے ہیں انگیجمنٹ کی، تو مثبت اس کو جواب دیا جائے گا۔ سو معاملہ، اور پی ٹی آئی کیونکہ اس میں شامل تھی، جو میٹنگ بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر ہوئی ہے بدھ کی رات، جو افطار انہوں نے ایک ارینج کیا تھا، تو اس کا حال احوال کچھ یہی تھا۔ تمام ملک کے مسائل اس ڈیکلریشن کا حصہ ضرور ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو اینڈ گول ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی تھرو انگیجمنٹ آپ یہ تمام چیزیں، مطالبات کو تسلیم کروائیں۔ وہ حکومت کے لیے بالکل کمفرٹیبل پوزیشن، حکومت کو اپوزیشن دینے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت کی پوزیشن بالکل کمفرٹیبل کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ جس قسم کے ملک کے حالات ہیں، وہ کبھی بھی ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے لیے بڑا ایک کٹھن بھاری گزر رہا ہے۔ آخر میں سلمان صفدر صاحب کی ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل ایلمنٹ سنگین نوعیت کی ہو چکی ہے، ہمیں جب میڈیکل پر کسی کی ضمانت لینا ہو تو عدالت کو صرف ایک بات پر قائل کرنا ہوتا ہے کہ جیل کے اندر علاج ممکن نہیں۔ یہ ہمیں ثابت کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جیل اتھارٹیز خود ثابت کر چکی ہیں کہ ان کا جیل کے اندر علاج ممکن نہیں ہے۔ یہی بات جو ایک انتہائی زبردست قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات انہوں نے سامنے رکھی، میں نے یہی بات وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا، بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں جی جیل کے اندر بڑے اچھے فیسلٹیز اور یہ سب ہم نے دیے ہیں، عمران خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کے مطابق جیل اتھارٹیز تو یہ بات تسلیم کر چکی ہیں کہ جیل کے اندر چونکہ علاج ممکن نہیں، اپنے جیل سے ان کو پمز اسپتال آپ کو لے کر جانا پڑا، وہ فیسلٹیز نہیں میسر تھی جیل کے اندر جو اسپتال ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی اس بات پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پہلے تو ہنسے، پھر کہتے ہیں کہ اب اس پر کیا ہی بات کی جائے۔ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر جو ہسپتال ہے وہ بیسک جو نوعیت کے مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرتا ہے، وہ اسپیشلائزڈ فیسلٹی کے لیے آپ کو جو قیدی ہے، مریض ہے، اس کو آپ کو جیل کے ہسپتال سے ٹریٹ نہیں ہے آپ کروا سکتے، اس کے لیے آپ کو جیل سے باہر ہی لے کے جانا پڑے گا۔ یعنی کہ جو بیسک نوعیت کا مسئلہ تو عمران خان صاحب کا نہیں ہے، عمران خان صاحب کا مسئلہ سنگین نوعیت کا ہے، جس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی ناٹ تھرو پمز، جو ان کے ڈاکٹرز جو ہے وہ بار بار اس بات پر ایڈمنٹ ہیں کہ ان کا پمز سے نہیں، ان کا ایسی جگہ سے کرایا جائے جہاں پہ اسپیشلائز فیسلٹی موجود ہو
اور وہ چاہتے ہیں کہ جی شفا انٹرنیشنل سے کروایا جائے، وہاں کے لیے ان کو روکا جا رہا ہے۔ سو ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے یہاں تک ضرور کہا کہ جی بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر علاج نہیں تھا ممکن، تو اس لیے ان کو لے کر جانا پڑا۔ سو میرے خیال سے یہ ایک ایڈمیشن بھی آن ریکارڈ آ چکا ہے ایک سٹنگ منسٹر کی طرف سے، کہ جہاں پہ ہو آلسو ایڈمٹس کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت ایک کنڈیشن ہے آنکھ کی اسپیشلی، وہ سنگین نوعیت کی ہے جس کے لیے جیل میں علاج نہیں ہے، ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اس پریمیسز میں رکھا گیا ہے، ان کے لیے کبھی بھی ایمرجنسی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ایمرجنسی سچویشن کو آپ جیل کے اندر ایڈریس نہیں کر سکتے، اس اسپتال سے ایڈریس نہیں کر سکتے، وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیشلائز نہیں ہے۔ سو آپ کو ان کو وہاں رکھنا چاہیے، اس اسپتال میں رکھنا چاہیے کہ جہاں سے ان کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ایک یقینی بنایا جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے جی، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔ لیٹس سی اگلے 2-3 روز میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ سرفیس کرتی ہے اور کس طرح کے ریاکشنز کا سلسلہ۔ بٹ پی ٹی آئی آلسو ہیز ٹو نو کہ ان کو اس وقت میرے خیال سے یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جہاں پر سب کو ایون فیملی کو لے کے ساروں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اینڈ ود ون وائس ان کو تمام چیزوں کو ود ان دا پارٹی اینڈ فیملی کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک آواز کے ساتھ پھر آپ کسی جو چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، عمران خان صاحب کو ہسپتال تک کی ان کی منتقلی کی بات ہو، اس پہ یک زبان ہو کے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اس کو مطالبے کو سامنے رکھا جا سکے۔